अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ईद मुबारक, स्पेशल ईद मुबारक। स्पेशल टीवी आपके लिए लाया है स्पेशल प्रोग्राम। आज ईद के इस ख़ास प्रोग्राम में हमारे साथ दो ऐसे हीरे मौजूद हैं जिनकी जितनी तारीफ़ की जाए कम है। आप UAE में मुकीम हैं। जनाब ताहिर मुनीर ताहिर साहब। ताहिर मुनीर ताहिर साहब मुत्तहिदा अरब अमारात में 23 बरस से मुकीम हैं। आप सहाफ़ी हैं और रोज़नामा नवाए वक्त के ब्यूरो चीफ़ हैं। इसके अलावा सहाफ़ियों की तंजीम पाकिस्तान जर्नलिस्ट फोरम UAE के सदर हैं। आप सोशल वर्कर हैं और वहाँ पर मुकीम पाकिस्तानियों के लिए समाजी तौर पर और कारोबारी तौर पर आसानियाँ फराहम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम हाज़रीन। ये अस्सलाम वालेकुम मैंने दोबारा आपको इसलिए नहीं कहा कि मैं आपको सलाम करना चाहता हूँ। सलाम तो मैं हर वक्त आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम जनाब ताहिर मुनीर ताहिर साहब के हफ्त रोज़ा अखबार का नाम है और ये हफ्त रोज़ा अखबार दुबई से निकलता है और उसमें अदबी और समाजी खबरें होती हैं। ये इन्होंने पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए वहाँ से नेट पर जारी किया है और हार्ड कापी भी इसकी छपती है और सारी दुनिया में नेट के ऊपर ये अखबार पढ़ा जाता है और तमाम पाकिस्तान और सारी दुनिया पे मुकीम पाकिस्तानी उर्दू जानने वाले, उर्दू पढ़ने वाले अस्सलाम वालेकुम अखबार उन तक पहुँचता है और वो पढ़ते हैं। हमारे अस्सलाम वालेकुम जनाब ताहिर मुनीर साहब, कैसे हैं आप? बिल्कुल जी, अल्हम्दुलिल्लाह, वेरी फाइन, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक। खुश आमदीद स्पेशल टीवी की तरफ से आज के ईद प्रोग्राम में आप तशरीफ़ लाए, बहुत शुक्रिया। हमारे दूसरे मेहमान जनाब अमजद इकबाल अमजद, पाकिस्तानी कम्युनिटी में किसी तारफ़ के मोहताज नहीं। जनाब अमजद इकबाल अमजद साहब पाकिस्तान राइटर्स फोरम दुबई के प्रेसिडेंट हैं और बिज़नेस में बिज़नेस कम्युनिटी मैनेजमेंट में आप UAE के प्रेसिडेंट हैं। उसके अलावा आप शायर हैं और एक अदबी शख्सियत हैं। आपने वहाँ पे बेशुमार अदबी प्रोग्राम तरतीब दिए। अस्सलाम वालेकुम जनाब। जी वालेकुम सलाम और ईद मुबारक। खैर मुबारक, आपको भी ईद मुबारक, तमाम सुनने वालों को ईद मुबारक। जी ताहिर मुनीर ताहिर साहब, आप 23 बरस से दुबई में मुकीम हैं और वहाँ पर आप सहाफ़त से जुड़े हुए हैं। सहाफ़त सहाफ़ से निकली है, सहीफ़ा सहाफ़त सहाफ़ से निकली है। सहाफ़ का मतलब है रिसाला या किताब लिखना और उससे सहाफ़ी निकला है। सहाफ़ी जो है वो ऐसा शख्स होता है जो किसी दूसरे की बात को सुन के मनो अन उसमें बगैर तरमीम के आगे पहुंचाए, इसको सहाफ़त और सहाफ़ी कहते हैं। तो आप वहाँ पर मुकीम हैं और आप वहाँ पर सहाफ़ती खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। आपने अब बारे में कुछ हमें तालीम फरमाए। सबसे पहले तो आपका और स्पेशल टीवी के एडमिनिस्ट्रेशन का शुक्रिया कि उन्होंने यहाँ पे आज मुझे मौका दिया। अभी लास्ट वीक मैं दुबई से यहाँ पे आया हूँ तो आपके साथ एक मुशायरा भी अटेंड किया और अमजद इकबाल साहब से तो 23 साल पुराने ताल्लुकात हैं वहीं पे, तो यहाँ बुलाने का शुक्रिया। तो थोड़ी सी मैं तारीख़ आपको ये बयान करता हूँ कि मैं UAE में गुज़श्ता 23 साल से मुकीम हूँ जी। और बाई प्रोफेशन तो मैं वहाँ पर मैकेनिकल इंजीनियर हूँ एक गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में जी। यानी जॉब है मेरा HSE यानी हेल्थ सेफ्टी एनवायरमेंटल इंजीनियर जी। लेकिन ये सहाफ़त का काम, लिखने पढ़ने का काम, ये बचपन से मुझे शौक़ था जो साथ साथ चलता रहा जी। और अल्हम्दुलिल्लाह के पिछले 50 साल से मैं सिर्फ नवाए वक्त के साथ ही हूँ। बहुत से अखबार आए, बहुत से गए, लेकिन मैंने उनका साथ नहीं छोड़ा। पार्टी नहीं मैंने नहीं। तो आज भी इनके 70 से लेकर अभी तक मैं रोज़नामा नवाए वक्त के साथ हूँ। सऊदी अरब भी मैंने 15 साल नवाए वक्त के साथ काम किया ब्यूरो चीफ और अब 23 साल से यानी यहाँ दुबई में हूँ। तो 37 साल मुझे ओवरसीज़ में सहाफ़त करते हुए हो गए और मेरी गहरी नज़र है वहाँ पे पाकिस्तानियों के मसाइल पे जी। तो कुछ मसाइल हमें अपने दोस्तों के ज़रिए पता चलते रहते हैं, जैसा कि अमजद इकबाल अमजद साहब ये वहाँ पे ना सिर्फ बिजनेसमैन थे बहुत अच्छे, इनका असल तारुफ बिजनेस का है लेकिन उसके साथ साथ इनके दिल में अपने हम वतनों का दर्द भी था जी। तो बहुत से सोशल वर्क्स ऐसे होते हैं कि जो हम इनके तावन से करते हैं। मुझे अभी तक याद है कि जेल से एक आदमी छूटा, उसके पास बेचारे के पास पाकिस्तान आने के लिए किराया नहीं था और किराया भी क्या था, कराची का टिकट सिर्फ 350 दिरहम का जी। तो अचानक मैंने इनको कॉल की, मैंने कहा यार अमजद साहब थोड़ी सी बंदे को शॉपिंग करवानी है और ये टिकट है। इनको बोला यार ले आओ जी। हमने उसको शॉपिंग भी करवाई, टिकट लेके दिया और अपने घर चला गया। यानी कि इस तरह के अभी तक हमारे काम चल रहे हैं कि हम लोग बहुत से इस तरह के भी काम करते हैं कि हम लोगों को उनके ख़ानदानों से मिलाते हैं जी। वहाँ पे रह के भी इनफरादी और इज्तिमाई मसाइल हल करते हैं खुद भी, और हम कौंसलेट की भी हेल्प लेते हैं और हम वहाँ पे पाकिस्तान सफारत खाने की भी हेल्प लेते हैं। वहाँ पे पाकिस्तान एसोसिएशन दुबई है, उनसे भी हेल्प लेते हैं और पाकिस्तान सोशल सन शारजा उनके पास भी जाते हैं कि ये आपके इलाके के लोग हैं, आप के पास के लोग हैं, तो आप इनकी कुछ ना कुछ हेल्प करें। यानी हम एक आम आदमी जिसकी दस्तरस दूर तक नहीं है, हम उनकी आवाज़ बनते हैं। माशाल्लाह, आपने
بہت کام کیا پاکستانی کمیونٹی کے لیے. جناب امجد اقبال امجد صاحب، آپ پاکستان رائٹرز فورم UAE کے صدر ہیں، اور اس کے علاوہ آپ کاروباری طور پر وہاں ایک بڑی شخصیت ہیں، اور جو آپ وہاں پر ایک خاص کام کر رہے ہیں، وہ جو وہاں بزنس کمیونٹی ہے، ملازمین ہیں پاکستان کے، ان کے لیے آپ بہت خدمات سر انجام دے رہے ہیں. تو آپ کچھ ہمیں تعلیم فرمائیں گے کہ آپ کے بنیادی طور پہ آپ وہاں پر کیا کام کر رہے ہیں ان کے لیے؟ میں دبئی میں 1986 میں گیا تھا، 9 جولائی 86. جی. PK210 جی. مجھے ابھی تک یاد ہے. جب میں دبئی میں گیا تھا تو اس وقت دبئی میں پاکستانیوں کی تعداد جو ہے وہ اتنی زیادہ نہیں تھی، اور اس وقت مجھے یاد ہے کہ 9 روپے کا ایک درہم تھا. اچھا. اور پاکستان کی کرنسی جو ہے وہ بنگلہ دیش سے بھی اچھی تھی اور انڈیا سے بھی اچھی تھی. صحیح، ماشاء اللہ. اور مجھے جا کے وہاں بڑا فخر ہوا کہ ہم لیڈنگ رول میں ہیں. صحیح. تو اتنے مسائل نہیں تھے پاکستانیوں کے، لیکن بنگلہ دیشی اور انڈین لوگوں میں مسائل زیادہ تھے. صحیح. لیکن ایسا سب وہاں پہ تعداد بڑھتی گئی پاکستانیوں کی، پھر جب تعداد بڑھتی ہے مسائل بھی بڑھتے ہیں. صحیح. لیکن مجھے سب سے خوشی کی بات ہے جو بتانا چاہتا ہوں کہ جاتے ہی مجھے سلیم جعفری صاحب مرحوم، ان کی ایک تنظیم تھی ادبی، جی. جس کا مجھے رکن بننے کا موقع ملا. صحیح. میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا. جی. وہ دبئی کے اندر عالمی مشاعرے جو ہیں وہ کرواتے تھے. جی. وہ ایک سیمینر ہفتہ تھا، ایک ویڈیو کیسٹ ریلیز ہوتی تھی، کنگز ویڈیو سے، تو میں ان کے ساتھ کام کرتا تھا. صحیح. تو 97 تک میں نے ان کے ساتھ کام کیا، اور 97 کے بعد وہ نہیں رہی دنیا میں، تو ان کی بیگم نے یہ کام سنبھال لیا 2004 تک. صحیح. 2004 تک میں ان کے ساتھ کام کرتا رہا ادبی. جی. اس کے بعد ساتھ ساتھ اپنا بزنس بھی تھا، لیکن کرکٹ کا مجھے بے انتہا شوق تھا. صحیح. میں UAE میں A کلاس کی کرکٹ بھی کھیلی ہے. پھر اس کے بعد میرے بچے ہو گئے، وہ بیٹا میرا بڑا شوق تھا اس کو، تو اس لیے میں نے کرکٹ اکیڈمی کھول لی اپنے ساتھ. اچھا. پارٹ ٹائم. صحیح. شارجہ کرکٹ اسٹیڈیم میں. تو کرکٹ اکیڈمی جب کھولی تو بچوں کو میں لے کے انگلینڈ بھی گیا سکھانے کے لیے. اچھا. یہ تربیت بھی تربیت کے لیے. صحیح. پھر میرا ایک کرکٹ کلب تھا الاتحاد کرکٹ کلب، جی. جو بھی تک دبئی میں UAE میں سب لوگ جانتے ہیں. ہر سال اس میں نے ایک بہترین کرکٹ ٹورنامنٹ کرواتا تھا، جی. جس میں پاکستان کی قومی ٹیم کے پلیئر بھی کھیلنے جاتے تھے. صحیح. یہ بھی میرے لیے بڑے آزاد کی بات ہے. صحیح. تو اس طرح میں پاکستانی کمیونٹی کے اندر ہر اینگل سے ان ہوں، اور پاکستان کا پرچم لے کے میں نے الحمدللہ پاکستان کا سفیر بن کر ثابت کیا ہے کہ ہم پاکستانی ایک ہیں، ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ مل کے رہتے ہیں. ماشاء اللہ. اور دبئی کو ہم نے منی پاکستان بنایا ہوا ہے. صحیح. دبئی میں کبھی یہ احساس نہیں ہوتا کہ ہم پاکستان میں نہیں ہیں. یہی پتہ چلتا ہے کہ ہم پاکستان میں لاہور میں آئے ہوئے ہیں. صحیح. دبئی میں تقریباً میں کہہ سکتا ہوں فخر کے ساتھ کہ دبئی میں ڈومینیٹ کرتے ہیں پاکستانی، ہمارا کلچر ڈومینیٹ کرتا ہے، ہماری لینگویج ہے. صحیح. تو ہم جب بھی پاکستان میں خوشی کی بات ہوتی ہے ہم سب اکٹھے ہو کے مل کے خوشی مناتے ہیں. تو پتہ چلتا ہے کہ ہم لبرٹی میں ہی بیٹھے ہوئے ہیں. امجد صاحب، میں آپ کی باتیں سن کے سر تو ہلاتا رہا ہوں، لیکن میری نا سوچ جو ہے ایک ہی بات پہ اٹکی ہوئی ہے. آپ نے کہا کہ 9 روپے کا ریال یا درہم تھا، تو مجھے اپنے زخم یاد آ گئے. ایک بار میرے پاس کچھ پیسے جمع ہو گئے، تو میں نے اپنے بیٹے سے پوچھا جو بینکار ہے آپ ماشاءاللہ، بینک میں ایک بڑے عہدے پہ آپ. میں نے کہا کہ میرے پاس یہ پیسے بچ گئے ہیں، ان کا میں کیا کروں؟ انہوں نے کہا جی کہ آپ ڈالر لے لیں. تو میں نے $1000 لے کے رکھ لیا. اس وقت ڈالر جو ہے 115 روپے کا تھا. وہ لے کے میں نے رکھ لیے ڈالر. تو اب میں اس انتظار میں ہوں کہ ڈالر کا ریٹ بڑھے. تو وزیر خزانہ آ گئے اسحاق ڈار، وہ آئے تو انہوں نے ڈالر کا ریٹ کم کرنا شروع کیا، وہ 95 روپے پہ آ گیا. میں پھر انتظار کرنے لگ گیا کہ یہ بڑھے گا، تو وہ 115 روپے والا ڈالر 95 پہ آ گیا، اور جب وہ 100 پہ آیا تو میں نے بیچ دیے. مجھ سے انتظار نہ ہوا. میں نے کہا یہ ایسے نہ ہو کہ اور کام خراب ہو جائے. جی بہت شکریہ، آپ نے بہت خوبصورت باتیں کی. جی طاہر منیر طاہر صاحب، آپ کوئی ایسا خاص کام بتائیں جو آپ نے پاکستانی کمیونٹی کے لیے UAE میں سر انجام دیا ہو، اور جو بہت نیکی والا ہو اور بہت ہی اچھا کام ہو. وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں، لیکن ابھی آپ بات کر رہے تھے یہ روپے کی درہم کی. جی. تو جب میں 81 میں پہلی بار میں سعودی عرب گیا 81 میں، تو آپ سن کے حیران ہوں گے کہ اس وقت وہاں پہ ریال اور پاکستان صرف 2.5 روپے کا تھا. 2.5 روپے کا تھا. ٹھیک ہے. صحیح. بلکہ تھوڑا عرصہ پہلے 2.25 روپے کا بھی تھا. میرے پاس آج تک وہ کراچی بینک کی رسید پڑی ہوئی ہے جی، جس کے اوپر وہ ریٹ لگا 2.25 روپے پاکستان. صحیح. لیکن 2.5 روپے پھر عام ہو گیا اس کے بعد.
تو ہم نے وہ وقت دیکھے ہوئے ہیں صحیح. کہ جب 10,000 روپے اکٹھا کرنے کے لیے ہمیں 2-3 تنخواہیں جمع کرنی پڑتی تھیں. جی. تو اب چند درہم ہی کافی ہیں. بہرحال افسوس ہوتا ہے کرنسی کے اس طرح ڈی ویلیو ہونے پر. اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کے حالات بہتر کرے. آمین آمین. آج بات یہ ہے کہ ہر بندہ پاکستانی جو وہاں پہ مقیم ہے وہ ایک ہمدرد دل رکھتا ہے صحیح. ایک دوسرے کے لیے. کوئی بھی کسی کو تکلیف میں دیکھ کے چپ نہیں رہتا ہے اور اپنی بساط کے مطابق اس کے لیے کام کرنے کی کوشش کرتا ہے اور کچھ نہیں تو اس کے لیے وسیلہ ہی بنتا ہے. جی. مثال کے طور پہ ایک آدمی تکلیف میں ہے, کسی نے اس کی تکلیف سنی, اب وہ بندہ کاؤنسلیٹ تک نہیں جا سکتا, امبیسی تک نہیں جا سکتا, بڑے لوگوں تک نہیں جا سکتا, تو وہ پھر کوشش کرتا ہے کہ وہ کسی ایسے بندے تک پہنچے جو ہم تک پہنچا دیتا ہے. پھر اللہ کا خاص کرم ہے کہ ہم جب چلتے ہیں تو پھر کام بندے کا ہو ہی جاتا ہے. واہ. ابھی ریسنٹلی بلکہ امجد صاحب کی میں ایک علم میں اضافہ کروں گا کہ میں 8-9 سال سے کوشش میں تھا. جی. کوشش میں بھی کیسے کہ ایک بار میں کانسرٹ کے ساتھ دبئی کی جیل میں گیا وزٹ کے لیے. تو وہاں پہ میں جا کے مختلف قسم کے قیدیوں سے ملا. زیادہ تر لوگ یہ کہنے کے لگے کہ یار کبھی کوئی ایسا کام ہو جائے کہ ہم اپنی سزا کا باقی حصہ پاکستان میں جا کے کاٹیں. اب ہمیں 10 سال ہیں, 20 سال ہیں, 15 سال ہیں, 50 سال کے ہیں. بولتے ہیں ہمیں کوئی ملنے بھی نہیں آتا. عید آتی ہے, شب برات آتی ہے, بہت سے موقع آتے ہیں, ہمیں کوئی ملنے بھی نہیں آتا. کیسے جائے گا؟ ویزا لے گا, اسٹے کرے گا, جیل میں جائے گا, ملے گا, جو پاسبل نہیں ہے ہر ایک کے لیے. تو کوئی ایسا کام کریں کہ آپ ہماری سزائیں جو ہے نا اپنے اپنے وطن میں جا کے پوری ہو جائیں. انہی دنوں میری ملاقات ہوگی شاہ محمود قریشی صاحب سے. جی. تو سب سے پہلے میں نے ان سے بات کی. وہ ان دن وزیر خارجہ تھے. بات بڑے غور سے سنی اور بات شروع کی. جب سرکاری کاغذات میں بات آ جاتی ہے تو پھر بات چل پڑتی ہے. پھر ہم نے نہ اپنی زبان کو روکا نہ اپنے قلم کو روکا, مسلسل لکھتے رہے کہ یہاں پہ جو مختلف سزاؤں میں بند قیدی ہیں ان کے لیے کچھ ایسا سسٹم کیا جائے کہ اپنے سزاؤں کا بقیہ حصہ پاکستان میں پورا کریں, تاکہ خاص موقعوں پہ جب بھی ان کے عزیز ملنا چاہیں ان کو مل لیں. تو الحمدللہ یہ 9 جون کو میں سفیر پاکستان کے پاس بیٹھا ہوا تھا. تو ان سے بات کی, کہنے کہ یار آپ کی وہ کوشش کامیاب ہو گئی ہے اور ہمارا اور یو اے کا معاہدہ سائن ہو گیا. اب ہم بہت جلدی کریں گے کہ یہاں سے قیدی پاکستان منتقل کریں. وہاں پہ پورے پاکستان کے قیدی ہیں, کوئی گوجرانوالا سے ہے, کوئی سیالکوٹ سے ہے, کوئی لاہور سے ہے. تو بس ان کو کر کے منتخب اب ہر ضلع کے قیدی وہاں پہ بھیجیں گے جو آنا چاہیں گے. تو ان کو بھیجیں گے تاکہ وہ اپنا باقی کا حصہ یہاں پہ پورا کریں اور اپنوں سے مل بھی سکیں, بھلے وہ سلاخوں کے پیچھے ملے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسا کام کیا ہے میں نے دیار غیر میں رہنے والے پاکستانیوں کو ان کے بچھڑوں سے ملانے کا, کہ جس سے طبیعت فرحت بخش ہو جاتی ہے, خوش ہو جاتی ہے کہ ہاں میں نے کچھ کیا ہے. بارش میں پھر چائے کی پیالی سامنے رکھی ہے, تیری خاطر کرسی خالی سامنے رکھی ہے. یاروں کے سنگ جب بھی آئے ڈھابے پر بیٹھ کے پی لیتے ہیں چائے ڈھابے پر. بھر گیا ایسے ہی عمر جاویدانی کا گلاس, ایک کپ چائے ملی اور ایک پانی کا گلاس. جی طاہر منیر طاہر صاحب, یہ اقبال امجد صاحب, مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ بہت سی باتیں چھپا رہے ہیں اور انہوں نے بہت کچھ بتایا تو ہے, لیکن مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ یہ کچھ ادھورا ہمیں بتا رہے ہیں. تو ایسی باتیں آپ ان کے بارے میں ہمیں بتائیں جو یہ بتانا نہیں چاہتے ہمیں. دراصل بات یہ ہے کہ امجد صاحب ہم سے سینئر ہیں وہاں پہ. جی. میں 2001 میں گیا اور یہ مجھ سے بھی کئی سال پہلے وہاں پہ گئے, تو صاف ظاہر یہ سینئر ہوئے. صحیح. اصل میں اگر دیکھا جائے تو جب لوگوں کے پاس اتنے وسائل بھی نہیں تھے یا لوگوں کے پاس اتنی معلومات نہیں تھی, مسائل تو اس وقت بھی ہر بندے کے ساتھ جڑے ہوئے تھے. بلکہ اگر اس وقت وہاں پہ 17 لاکھ پاکستانی ہیں, ہر بندے کے ساتھ ایک مسئلہ جڑا ہوا ہے. 17 لاکھ ہی مسائل ہیں ان کے. کچھ مسائل ایسے ہیں کہ وہ گورنمنٹ کے لیول پہ حل ہوتے ہیں, کچھ اجتماعی طور پہ حل ہوتے ہیں, کچھ انفرادی طور پہ. تو امجد صاحب کی خاصیت یہ رہی کہ انہوں نے بحثیت ایک ہمدرد پاکستانی ہوتے ہوئے انفرادی طور پہ بہت سے پاکستانیوں کی وہاں پہ ہیلپ کی ہے. کسی کے مثال کے طور پہ میں بتاؤں کہ وہاں پہ غربت بھی ہے, یہ نہیں ہم کہہ سکتے سارے اوورسیز پاکستانی امیر ہیں. آج بھی بہت سے پاکستانی وہاں پہ ہیں جن کے بچے اسکولوں میں نہیں جا سکتے. صحیح. ان کے پاس فیسیں نہیں ہیں, ان کے اتنے وسائل نہیں ہیں, ان کے پاس ویزے نہیں ہیں, لیکن بھائی بیٹھے ہوئے ہیں. تو انہوں نے بہت سے بچوں کو اسکول میں داخل بھی کروایا, ان کے تعلیمی اخراجات بھی اٹھائے, ان کی فیسیں بھی ادا کی. صحیح. تو میں سمجھتا ہوں کہ کسی اسٹوڈنٹ کو, کسی بچے کو, اس کی تعلیم مکمل کروانا, اس سے بڑا اور کوئی صدقہ یا کار خیر نہیں ہے.
طاہر صاحب آپ نے بہت اچھی باتیں بتائیں، لیکن میرے چہرے کی مسکراہٹ آپ کو بتا رہی ہوگی کہ میں کچھ اور پوچھنا چاہتا تھا. میں بتاتا ہوں آپ نے اس کے بارے میں کچھ نہیں بتایا. نہیں، میں بات یہ ہے کہ ان کی کوئی ایسی نیگیٹو بات وہاں پہ سامنے نہیں آئی، کیونکہ دبئی کی کمیونٹی بڑی چھوٹی سی کمیونٹی ہے. جی آپ چائے کا کپ آپ سے نیچے گر جائے نا تو باہر جا کے آپ کا کوئی فون آپ آ جائے گا کہیں نہ کہیں سے، یا تیرے سے کپ گرا ہے نا. ان کے لوگ وہاں پہ اس طرح جڑے ہوئے ایک دوسرے سے، تو کوئی غلط کام وہاں پہ چھپ نہیں سکتا. البتہ لوگ کسی کے اچھے کام کیوں چھپاتے ہیں، یار دن نمبر نہ کتنے بن جان، لیکن ہم کسی بندے کی خوبیاں صرف تلاش کر کے بتاتے ہیں کہ اس کو اور ہمت ملے، وہ اور آگے جائے. تو 23 سال میں الحمدللہ ان سے میرے جو تعلقات وہاں پہ رہے ہیں برادرانہ، دوستانہ، مخلصانہ اور ہمدردی کے جذبے والے رہے ہیں، اور ہم نے مل کے بھی بہت سے کام کیے. انہوں نے وہاں پہ پاکستانی سپورٹس کو متعارف کروانے کے لیے بہت کچھ کیا، خاص طور پہ یہ کرکٹ کو، اور ایک دو اور سپورٹ بھی شروع کرنے والے تھے لیکن پھر یہاں آ گئے. ان کی کمی ہم آج بھی وہاں پہ محسوس کر رہے ہیں. ان کی کمی کے ساتھ اگر میں یہ کہوں کہ ان کے دوست ہوتے تھے پرنس اقبال، اور یہ دونوں اقبال تھے، اور یہ مشہور تھے پورے یو اے میں بالیاں دی جوڑی، اقبالیاں دی جوڑی. جی ٹھیک ہے، اقبالیاں. تو ان دونوں دوستوں نے مل کے بھی وہاں پہ بہت سے ادبی کام کیے. جب بھی میں کچھ ایڈ کرنا چاہتا ہوں، وہ امجد صاحب میرا جو ہے نا دل ٹھنڈا نہیں ہوا ان کی بات سے. باتیں تو بڑی اچھی ہیں، تو ایک بات آپ خود بتاتے ہوتے ہیں، بہتر یہی ہے کہ آپ خود ہی بتا دیں کہ وہ ڈھولکی والا کیا قصہ ہے. میں وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں، لیکن چلیں کچھ اور بھی بتائیں. ساتھ یہ بتانا چاہتا ہوں کہ طاہر صاحب جو ہیں یہ ہمارے دوست بھی ہیں، بھائی بھی ہیں. جی ان کی صحافت سے جتنا فائدہ ہم نے اٹھایا ہے پاکستانی کمیونٹی نے اور یا میں نے، جی یہ انہوں نے خود نہیں اٹھایا. میں شاعری کرتا تھا جی، لیکن وہ کہتے ہیں جنگل میں مول ناچا کس نے دیکھا. اگر اس شاعری کی رپورٹ یہ نوائے اخبار میں نہ چھاپتے جی، ہر ہفتے نہ چھاپتے، فیملی میگزین میں مجھے جگہ نہ دیتے جی، اور پروموٹ نہ کرتے، تو آج میں شاید اتنا ادبی حلقوں میں معروف نہ ہوتا جی. ایک دن انہوں نے یہ بہت بڑا کام کیا. دوسری بات یہ ہے کہ جتنے بھی کام ہم سوشل کرنا چاہتے تھے وہاں پہ جی، ان میں میڈیا کی بڑی سخت ضرورت ہوتی تھی. صحیح، کیونکہ جو بھی آدمی کام کرتا ہے وہ چاہتا ہے مجھے کوئی شہرت بھی ملے جی. تو شہرت کا ایک ذریعہ جو تھا نا وہ اس خبر کو بنا کے پیش کرنا جی، وہ طاہر صاحب نے اٹھایا ہوا تھا، اور بالکل بے لوث اور نان کمرشل وے پہ کام کرتے تھے. تو اس وجہ سے ہم نے کافی وہاں پہ فائدہ اٹھایا جی. اب میں جو بات آپ کر رہے ہیں جو بتانا چاہتا ہوں 98 میں نا میرے ایک دوست نے مل کے فیصلہ کیا کہ چلو یار کوئی ایونٹس مینجمنٹ کمپنی بناتے ہیں. ہم نے ایشیا اسٹار ایونٹس مینجمنٹ کے نام سے کمپنی بنائی جی، اور کافی سارے شوز ہم نے کروانے شروع کر دیے جی. ان شوز میں بھی طاہر صاحب ہمیں چھوٹا موٹا اسپانسر لے دینا، مدد کرنے کی، وہ سلسلہ جاری تھا. ایک دن میرے ایک دوست کا فون آیا جی، مجھے کہتا ہے جی امجد صاحب آپ کے پاس ڈھولکی ہے جی. میں نے کہا ڈھولکی آپ نے کیا کرنی ہے؟ کہتا ہے جی میری ہمشیرہ کی شادی ہے جی، اس کی مہندی ہے جی، تو اس میں ہمیں چاہیے جی. تو میں نے کہا آپ نے مجھے کیوں پوچھا ہے؟ صحیح. کہتا ہے آپ کو اس لیے پوچھا ہے کہ آپ آرٹسٹ وغیرہ بلاتے رہتے ہو جی، تو کوئی چھوڑ گیا ہوگا ڈھولکی آپ کے پاس جی، تو اس لیے میں نے پوچھا ہے. میں کہا میرے پاس تو نہیں ہے، لیکن اس کے اس جملے نے نا مجھے بڑا نشتر مارا جی کہ یار میں پتہ نہیں یہ کوئی غلط کام کر رہا ہوں شاید. صحیح. تو میں نے اگلے دن اللہ سے دعا کی، یا اللہ یہ میں کام چھوڑ دوں گا، لوگوں میں تو یہ مشہور ہو گیا کہ ڈھولکیاں مجھ سے ملتی ہیں. تو میں جناب عمرہ کرنے چلا گیا ویری نیکسٹ ڈے جی. خانہ کعبہ میں طواف کرنے کے بعد جا کے مقام ابراہیم پہ بیٹھ کے میں نے اللہ سے دعا کی، یا اللہ نیکسٹ ٹائم میں اس طرح کا کوئی فنکشن نہیں کروں گا جی، مجھے معاف کر دے. کیونکہ میرا فیملی بیک گراؤنڈ سارا بڑا مذہبی قسم کا تھا. صحیح. تو میں دبئی کی رونقوں میں بہ گیا تھا. تو جب دعا مانگ کے میں واپس آیا تھا تو پتہ 20 دن گزرے، یہ پریس کانفرنس یہ شو وغیرہ ختم ہو گئے، میں نے چھوڑ دیے. تو میرے دل سے آواز آئی یار ابھی تو جوان ہے تو ابھی معافی مانگے آ گئے، ابھی تو ٹائم لگے گا جی. وہ دل کی جو کشمیر لڑائی تھی نا صحیح، اس لڑائی میں طاہر صاحب آ گئے. اچھا. میں کہا طاہر صاحب میں تو اب اللہ سے معافی مانگے ہوں جی، لیکن دل میرا کرتا ہے کہ دوبارہ میں پریس کانفرنس کروں، دوبارہ شوبز میں آؤں، مطلب رہن نہیں ہوتا. یار ایک کام جو آپ کر رہے ہیں نا جی پرانا جی، اس کو شروع کرتے ہیں. صحیح. تو انہوں نے ایک مشورہ رکھ لیا وہاں پہ 2006 میں. اچھا. احمد فلاس کا جی. تو ہم نے پھر مل کے مشورہ کروایا جی. وہ پھر اس مشورے میں ہمیں جتنی شوبز والی ہماری تشنگی تھی نا وہ پوری ہو گئی. احمد فراز صاحب آئے، عطاء اللہ قاسمی صاحب آئے، امجد صاحب آئے،
صحیح. اور پاکستان کے نامور شاعر بلائے. صحیح. تو طاہر صاحب کا بڑا نام تھا اس وقت, بڑا ان کا ماشاءاللہ ان کے کہنے پہ لوگ آ بھی جاتے ہیں. تو بڑا اچھا پروگرام ہمارا ہوا جی. تو پھر وہ واقعہ ہے جو آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں. امجد صاحب آپ نے بہت جو ہے نا ہلکے الفاظ میں جو ہمیں آپ سناتے ہوتے ہیں وہ الفاظ استعمال نہیں کیے, لیکن مناسب بھی نہیں ہے اس موقع پر کیونکہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے. وہ الفاظ جو انہوں نے ڈھولکی کے بارے میں کہے تھے اور اس آدمی نے ڈھولکی مانگتے ہوئے آپ کے بارے میں کہے تھے, وہ آپ کو بتانا بھی مناسب نہیں ہے. تو چونکہ اب بات ایسی چل پڑی ہے اس لیے ہمیں تھوڑے سے ریسٹ کی ضرورت ہے. ہمارے مہمان چائے پئیں گے, میں بھی یہاں بیٹھا ہوں, تو ہم لیتے ہیں یہاں پہ ایک شارٹ بریک. ملتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد, جائیے گا نہیں کہیں بھی. عید کا موقع ہے, کچھ کھائیے پیئے, اتنی دیر میں ہم واپس آ جاتے ہیں. ویلکم بیک. مجھے امید ہے کہ آپ نے اپنے پیٹ پہ ہاتھ ایسے کر لیا ہوگا کھانے پینے کے بعد. ایسے کچھ ہاضمے دار پھکی بھی کھا لیں تاکہ اگلے کھانے کے لیے آپ کے پیٹ میں کچھ جگہ بن جائے. تو ہاضمے دار پھکی کے ساتھ ہم بھی یہاں پر موجود ہیں. بہت خوبصورت ہمارے مہمان باتیں کر رہے ہیں. تو جی امجد صاحب, یہ آپ دبئی میں رہتے ہیں, تو دبئی کے بارے میں ایک بحث چل رہی ہے کہ دال بے چھوٹی حمزہ اور یہ دبئی ایسے لکھا جاتا ہے, اور یہ مختلف چینلز پہ باتیں آ رہی ہیں, اور کچھ کہتے ہیں کہ دال واو بے حمزہ چھوٹی یہ اس سے دبئی لکھا جاتا ہے. تو آپ اس کے بارے میں ہمیں کچھ تعلیم فرمائیں گے؟ کیونکہ میں کافی 35-36 سال سے دبئی میں ہوں جی, تو کافی پرانے عربیوں کو میں جانتا ہوں جن سے میری ملاقات ہوتی رہتی ہے. جی. تو ایک دفعہ ایک بڑی معزز اور ماجد الغیر صاحب, وہ بڑے عربی ایج والے ہیں جی, تو انہوں نے مجھے ایک واقعہ سنایا جی, کہ دبئی کا نام دبئی کیسے پڑا. اچھا. کافی سال پہلے جب ہندوستان پاکستان اکٹھا ہی تھا جی, تو اس وقت احمد آباد سے جی, بوری فرقے کے 3-4 جو بزنس مین تھے جی, وہ دبئی جاتے تھے کشتی لے کے. اچھا. وہاں پہ اپنا سامان جو اتارتے تھے صحیح. اور پھر وہ اونٹوں میں لاد کر یمن بھیجتے تھے. صحیح. اب کیا ہوتا تھا کہ سم ٹائم ان سے سامان چھین لیا جاتا تھا دبئی کی بندرگاہ میں. جی, تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ دبئی کے جو مقامی لوگوں کے ساتھ ایک ایگریمنٹ کرتے ہیں صحیح. کہ آپ ان سے اتنا سامان لے لیا کریں اور اتنا ہمارا آگے جانے دیا کریں. جی. تو انہیں ٹھیک ہے ایک ایگریمنٹ کر لیتے ہیں. اب وہ جو احمد آباد سے جو آئے تھے مسلمان, جی, وہ اردو جانتے تھے صحیح. اور اردو عربی آپس میں ملتی جلتی تھی. صحیح. تو انہوں نے ایک ایگریمنٹ لکھا اردو میں, جی, اور ایگریمنٹ کے اوپر نام رکھا 2 بھائی ایگریمنٹ. 2 بھائی, یعنی 2 بھائی, وہ 2 تھے نا صحیح. صحیح. 2 بھائی ایگریمنٹ. ایگریمنٹ. اب اس جگہ کا نام جزیرہ نما تھا, یہ عرب کے ساتھ ملتا تھا, اس وقت سعودی عرب بھی نہیں تھا. جی. تو اب جگہ کا نام کیسے تعین کریں؟ جی. تو اس جگہ کا نام رکھ دیا گیا 2 بھائی. 2 بھائی. تب 2 کے ساتھ واو لازمی آتی ہے, جی, لیکن کیونکہ زمانہ صدیاں بیتی جاتی ہیں, پروننسیشن میں وقت بات آتی گزرتا جاتی جاتا ہے, ہے وقت تو کے بیچ ساتھ. میں ایک آدھ ورڈ نکل جاتا ہے, جیسے کراچی, جی, مائی کراچی کے مائی نام سے کراچی ہے, کے نام سے تو ہے. بعد میں آسا تھا وہ کراچی بڑھ گیا, اور آپ نے لاہور کے نام پہ لاہور بڑھ گیا. جی, اس طرح, لیکن اصل میں 2 بھائی ہے. جی, دال واو صحیح. بے عین صحیح. یہ, صحیح. بے حمزہ یہ. جی, اصل میں یہی ہے جو وہاں کے لوکل لوگوں کی تاریخ ہے, جو اس کے بارے میں جانتے ہیں, جو جی, کہتے ہیں جی, وہ یہی کہتے ہیں. یہ بڑا دلچسپ واقعہ ہے جو اکثر وہ سناتے ہیں. صحیح. دبئی کے شہر کے اندر نا چوپال, جیسے پاکستان میں پریا ہوتی ہے, بڑے بڑے درخت کے نیچے چوپال بنی ہوتی چوپال ہے, بنی ہوتی ہے. ایسے دبئی شہر میں مرشد بازار کے اندر ایک جگہ بنی ہوئی ہے جی, جس میں پچھلے 100 سال سے کرسیاں لکڑی کی لگی ہوئی ہیں. اچھا. تو ڈیلی صحیح. وہاں پہ دبئی کے جو بڑے بڑے بزرگ ہیں وہ بیٹھتے ہیں, باتیں کرتے ہیں. ہیریٹیج. تو میں کیونکہ وہاں کا پرانا رہنے والا ہوں, تو میں میرے سے بچوں جیسا سلوک کرتے ہیں, تو میں اکثر جاتا ہوں, مجھے بلاتے بھی ہیں. صحیح. کلچر چینج ہوتا ہے, آپ ایسی باتیں بتاتے ہیں, میں پاکستان کی باتیں بتاتا ہوں, دبئی کی باتیں بتاتے ہیں. صحیح. تو اس طرح یہی واقعہ میں نے ان سے سنا تھا کہ 2 بھائی ایگریمنٹ جو ہے اس دبئی کی وجہ چوپال سے, جیسے ہماری روایت ہے کہ چوپال میں کہانیاں بیان کی جاتی ہیں, بالکل, تو ایسے وہاں بھی دبئی کی چوپال میں دبئی کے لوگوں نے یہ واقعہ بیان کیا. جی, طاہر منیر طاہر صاحب, آپ اس کے بارے میں کوئی تھوڑی سی بات بڑھائیں گے؟ امجد صاحب کی بات بالکل ٹھیک ہے, لیکن بات ہوا کہ جو لوگ عام کرتے ہوں, جی, آپ کہیں بھی چلے جائیں, کدھر جا رہے ہو, دبئی جا رہا ہوں. جی, اور ویسے بھی DUBAI, جی, وہ واو کا لفظ دے گا یو, جی, کوئی بھی نہیں کہتا دبئی. جی, ٹھیک ہے, بڑا وہ پینڈو سا لفظ لگے گا. جی, لیکن میرا خیال ان باتوں میں پڑھنا نہیں چاہیے. وہی لفظ چلتا ہے جو چل رہا ہے, اور میرا خیال ہے کہ دبئی ہی خوبصورت لفظ ہے.
جو اخباروں میں یہ پھر دبئی کی ترقی کی سب سے بڑی وجہ پتہ کیا ہے؟ جی یہی جو میں نے آپ کو واقعہ سنایا جی شیخ راشد معروم نے جی یہاں پر پہلی پورٹ بنائی جی اور پورٹ بنانے کے لیے انہوں نے کویت سے پیسے لیے ادھار. اچھا ادھار پیسے لے کے جی اس کو تیل نہیں نکلا تھا جی جی لیکن شیخ راشد کا ویژن بہت زیادہ تھا. جی دبئی تیل کی وجہ سے مشہور نہیں ہے, ہاں دبئی وہاں بلڈنگ تیل کی ہے وجہ ہی سے نہیں, مشہور ہے. تیل ہے ہی نہیں ادھر. نہیں تیل ہے تھوڑا ہوگا ایسے معمولی سا, 30% لیکن ہے. عرب ریاستوں کی طرح نہیں ہے. ابو ظبی کی طرح نہیں ہے. جی لیکن شیخ راشد معروم نے, میں سمجھتا ہوں شیخ راشد معروم جو ہے وہ دبئی کے قائد اعظم ہیں. صحیح. انہوں نے کویت سے پیسے ادھار لے کے جی وہاں پہ پورٹ بنائی. صحیح. بعد میں اس پورٹ میں اتنا کام ہوا جی کہ پورے مڈل ایسٹ کو وہاں سے فیڈ کیا گیا. جی چائنا, انڈیا, پاکستان سب کا سامان وہاں پہ جاتا تھا صحیح. اور وہاں سے ڈسٹریبیوٹ ہوتا تھا پورے مڈل ایسٹ میں. صحیح. اور دبئی کی ترقی کی سب سے بڑی وجہ بھی یہی ہے صحیح کہ اسے حکمرانوں نے اپنے مٹی کے ساتھ وفا کی. وفاق. صحیح. جی طاہر منیر طاہر صاحب, آپ پاکستان جرنلسٹ فورم UAE کے صدر ہیں, تو آپ یہ اردو ادب کے لیے, اردو صحافت کے لیے کام تو کر ہی رہے ہیں, تو آپ کے جو وہاں پر مقامی طور پر عربی کے اخبار نکلتے ہیں, انگلش کے اخبار نکلتے ہیں, جو وہاں کی صحافی کمیونٹی ہے, کیا آپ ان کے ساتھ تعلقات استوار کیے ہوئے ہیں؟ کیا ان کے ساتھ ملتے جلتے ہیں, بیٹھتے ہیں, اور کیا فیل کرتے ہیں؟ دیکھیں جی, سب سے پہلے تو آپ ایک لفظ پہ غور کریں, متحدہ عرب امارات, یعنی کہ UAE, جی یونائٹڈ عرب ایمریٹس. جی اگر یہ پہلے لفظ آپ لیں نا, UAE, اردو, عربک اینڈ انگلش, جی آپ کو یہی 3 لوگ وہاں پہ, تو یہ 3 زبانیں ملیں گی. صحیح. بلکہ وہاں کے عرب بھی اب بہترین اردو بولتے ہیں, جی سارا دن FM بھی اردو کے سنتے ہیں, اور جب کوئی نئی فلم لگتی ہے تو ہم نے دیکھ کے حیران ہوتے ہیں کہ زیادہ عربی لوگ ہی وہاں پہ ہوتے ہیں. اچھا. تو UAE یعنی کہ اردو, عربک اینڈ انگلش, یہی 3 نے وہاں کی زبانیں ہیں جو سب لوگ بولتے ہیں. جی اور ایسا ہی لگتا ہے کہ ہم وہاں پہ واقعی اپنے علاقے میں, اپنے پاکستان میں گھوم رہے ہیں. جی طرح طرح کے ریسٹورینٹس, بازار, سب کچھ, یعنی وہاں جا کے محسوس نہیں ہوتا کہ ہم اپنے گھر سے دور ہیں. صرف ایک محسوس ہوتا ہے کہ یہاں کی نسبت وہاں صفائی زیادہ ہے. صحیح. جو ہمیں, آپ میکینیکل انجینئر ہیں اور وہاں کے ایک مقامی ادارے میں کام کرتے ہیں, تو وہ جو ادارے میں آپ کام کرتے ہیں, جس ادارے میں وہ پبلک کا ادارہ ہے, تو اس میں آپ کیا خدمات سر انجام دیتے ہیں؟ ایک بڑا ہی امپورٹنٹ یعنی شعبہ ہے سیفٹی کا. جی تو مجھے وہاں پہ جاب ملا ہوا ہے ہیلتھ سیفٹی انوائرمنٹ انجینئر. جی. یعنی کہ ہم کسی بھی کنسٹرکشن سائٹ, گورنمنٹ آف دبئی کی طرف سے, گورنمنٹ آف دبئی کی, بلدیہ عظمیٰ میں, یا ویسے آپ؟ نہیں, گورنمنٹ آف دبئی کا اور ڈپارٹمنٹ ہے, جی جی دبئی الیکٹریسٹی واٹر جی اتھارٹی, جی 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 ان کی طرف سے. تو ہمارا کام یہی ہے کہ کہاں پہ کنسٹرکشن ہو رہی ہے, کوئی آفس ہے, کچھ ہے, وہاں پہ جا کے ہم انوائرمنٹلی چیک کرتے ہیں کہ وہ بلڈنگ, وہ جی جگہ جی ایک عام ورکر کے لیے, کام کرنے والے کے لیے کیسی ہے. ٹھیک, تو ہم اپنے انسٹرکشنز ان کو دیتے ہیں, پھر وہ لوگ اس کو فالو کرتے ہیں, کام کرتے ہیں. جی. تو یہ ایک ایسا ڈپارٹمنٹ ہے کہ یہ لوگوں کی زندگیاں بھی بچاتا ہے. صحیح. اور ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ ہمارے کہنے پہ جب کوئی کام صحیح ہو جاتا ہے تو واقعی وہاں پہ لوگوں کی زندگیاں بچتی ہیں. واہ. یہاں پہ تو کوئی خدا نہ خاصا ایکسیڈنٹ ہو گیا, ٹھیک ہے جی, آئیے مر گیا, لیکن وہاں پہ ایسا نہیں ہے. وہاں پہ وجہ دینا پڑتی ہے کہ کیوں مرا, کیوں مرا. ایک انویسٹیگیشن ہوتی ہے. جی. ہم نے وہاں پہ ڈاکٹر بھاگتے دیکھے ہیں راتوں رات, پیشنٹ مر گیا, ڈاکٹر بھاگ جاتا ہے صحیح کہ مجھے اس کا حصہ نہ بنایا جائے کہ میں جیل میں نہ چلا جاؤں. وہاں پہ آپ کو انسانی زندگی کی کا جواب دینا پڑتا ہے, قدر و قیمت ہے, قدر و قیمت ہے. صحیح. لیکن ہمارے ملک میں کچھ بھی نہیں ہے. کنسٹرکشن ہوتی ہے, آپ اس کے بعد اسٹرکچر دیکھیں, خاص طور پر اسکیفولڈنگ کا, انتہائی غیر معیاری, صحیح, انتہائی غیر معیاری, کہ وہ کسی طرح بھی بین الاقوامی اسٹینڈرڈ کے مطابق نہیں ہوتا. جی. تو دکھ ہوتا ہے کہ یار اگر اس میں سے ایک چیز سے رکھ گئی تو پوری اسٹرکچر نیچے آئے گا, کتنے لوگ زخمی ہوں گے. ٹریفک کا نظام یہاں پہ دیکھ کے بس کانوں کو ہاتھ لگانے کو دل کرتا ہے. جی. میں آپ سے بات کر رہا تھا, جی گاڑیاں ہم بھی چلاتے ہیں, جی. لیکن یہاں کی ہمت نہیں پڑتی. بلکہ میں آپ کو بتاؤں کہ مجھے کئی سال پہلے دبئی گورنمنٹ نے یعنی کہ روڈ سٹار کا خطاب دیا تھا. میں اپنی گاڑی چلا رہا تھا, گورنمنٹ کی بڑی اچھی, بہت بڑی گاڑی, جی. لیکن بڑے صبر سے اطمینان پہ آخری ٹریک میں چلا رہا تھا. صحیح. تو مجھے دبئی گورنمنٹ کے, دبئی پولیس کے, اور ایک بڑے گورا بھی تھا, 5-6 کمپنیوں کے لوگ تھے, وہ چیز کر رہے تھے. جی. تو انہوں نے مجھے روکا کہ بھائی ہم نے تمہیں 7-8 کلومیٹر دیکھا ہے, جتنی بڑی گاڑی تمہارے پاس ہے تم چاہو تو سب کو کراس کر کے جا سکتے ہو, صحیح. لیکن تم اتنے صبر سے چلا رہے ہو, تو کیا وجہ ہے؟ تو میں نے ان کو بتایا. انہوں نے پھر مجھے وہاں پہ 1000 درہم کیش دیا, ایک سرٹیفکیٹ دیا جو میرے پاس ہے روڈ سٹار کا, اور اس کے بعد کچھ واؤچرز وغیرہ دیے. جی. اور پھر میرے ڈپارٹمنٹ کو خط لکھا, اس سے میری سیلری بھی بڑھ گئی. صحیح. تو یہ کہ وہاں پہ آپ اچھے کام کریں تو اس کا آپ کو ملتا ہے کچھ نہ کچھ. صحیح. لیکن یہاں پہ ہم وائلیشن جتنی کریں گے اتنی عزت پائیں گے,
دکھ ہوتا ہے دیکھ کے کہ جب لوگ یہاں پہ خاص طور پہ ٹریفک میں وائلیشن کرتے ہیں. اللہ کرے ہمارے لوگوں کو سمجھ آ جائے تو ہمارے ملک میں بہت کچھ ہے, صرف نہیں ہے تو نظم و ضبط نہیں ہے. چلیں انشاءاللہ یہ بھی آئے گا بارش کے بعد. اقبال امجد صاحب بہت خوبصورت لہجے میں زندہ دل شاعر ہیں اور فی البدی شاعر ہیں, اور جو فی البدی اشعار ہیں وہ یہاں پہ سنانے والے نہیں ہیں. بلکہ ناظرین جب کبھی آپ سے میری ملاقات ہوگی تو ان کے اشعار میں جیسے استاد امام دل کجاتی صاحب کے بہت سے شعر ہیں جو آپ کتابوں میں تو پڑھتے ہیں اور سینہ گزٹ ہے, لیکن وہ سامنے سنائے نہیں جا سکتے. وہ بانگ دوہل ان کی کتاب کا نام ہے, اور اس میں انہوں نے ذکر کیا ہے, ایک خادم حسین صاحب ہیں جو انہوں نے دباچہ لکھا ہے, تو اس میں انہوں نے بہت سی باتیں کی ہیں. جی امجد اقبال امجد صاحب. جی یہ چند اشعار پیش کر رہا ہوں. انیس صاحب ہمارے استاد شاعر ہیں, خدا ان کے سامنے جب ہم شعر پیش کرتے ہیں تو کوشش کرتے ہیں کہ اس کو صحیح طریقے سے پیش کریں. جی استاد کہنے کا بہت شکریہ جناب. میں کیونکہ علم العروض میں پاکستان میں چند ہی شاعر ایسے رہ گئے ہیں جن کو دسترس حاصل ہے, تو اس میں انیس بھائی کو بھی ہے. جی مہربانی, بہت شکریہ. ذہن سے کیسے نکلے گی وہ بارش والی شام. واہ واہ واہ, کیا کہنا. ذہن سے کیسے نکلے گی وہ بارش والی شام, واہ, یاد میں ہر دم گھومے گی وہ بارش والی شام. واہ واہ, جس میں تیرے ساتھ بھیگا تھا دیر تلک, واہ, مجھ کو جل تھل رکھے گی وہ بارش والی شام. واہ, بیگی زلفیں بیگا آنچل واہ, اور شرمیلا پن, واہ, مجھ کو مار ہی ڈالے گی وہ بارش والی شام. واہ, دن وہ آخر کر دوں گا بس اتنا یاد رہے, واہ, ذہن سے جب بھی اترے گی وہ بارش والی شام. واہ, وہ میرا ہے میں اس کا ہوں, واہ, موسم کا کیا دوش. واہ, وہ میرا ہے میں اس کا ہوں, موسم کا کیا دوش. واہ, یاد تو مجھ کو رکھے گی واہ, وہ بارش والی شام. واہ, ذہن سے کیسے نکلے گی وہ واہ, بارش والی شام. کیا تھینک یو جی. بہرحال جی امجد اقبال امجد بتاؤں کہ یہ فی البدی شاعر ہیں. جی جب وہ جس مشاعرے کی بات کر رہے ہیں نا کہ احمد فراز تھے, جی 2005 یا 6 کی بات ہے, بین الاقوامی مشاعرہ تھا, انڈیا سے, پاکستان سے, نیپال, قطر, کویت, یعنی خلیجی ریاستوں سے, پاکستان سے بھی ہم نے شاعر منگوائے. تو وہاں پہ میں نے ان کا ٹیسٹ لیا. میں بھی اسٹیج پہ تھا اس وقت, ایک اور تھی ہماری شاعر وہ اسٹیج پہ تھی. میں نے کہا یہ امجد صاحب مزہ تب ہے کہ سب لوگ بیٹھے ہیں, آپ کو فی البدی شعر سنائیں. انہوں نے مجھے بھی ایک شعر سنا دیا. واہ واہ, تو پتہ نہیں ان کو زبانی یاد ہے کہ نہیں. وہ بس آپ سینئر ہو گئے, وہ پال رکھا ہے, سینئر ہو گئے, سینئر لوگوں کو امجد صاحب وہ پال رکھا ہے, خیال رکھا ہے. وہ کیا تھا وہ شعر؟ وہ تھا, اب مجھے اتنا یاد نہیں آ رہا. چلیں بہرحال انہوں نے سنایا اور خوب کلیپنگ ہوئی وہاں پہ. ماشاءاللہ یہ فی البدی شاعر بھی ہیں. آپ کو ٹاپک بارش کے پانی نے مجھ کو گھیر لیا, واہ, بارش کے پانی نے مجھ کو گھیر لیا, جانے کب آ جائے میرے کمرے میں. کل لاہور میں اتنی بارش ہوئی ہے کہ وہ سچ مچ جو ہے وہ سارے سڑکیں پانی سے بھر گئیں اور میرے گھر میں بھی پانی آ گیا. تو مجھے یہ شعر یاد آ گیا. یہ شعر میں نے آپ کو اس لیے پیش کیا ہے, یہ بین الاقوامی جواب آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. میرا بیٹا دبئی میں تھا, تو میں نے یہ غزل لکھ کے فیس بک پہ لگائی, تو اس نے مجھے میسج کیا کہ وہ پارک میں جو ہے فلاں جگہ پہ جو ہے سیوریج کا ڈھکن ہے وہ جا کے اٹھا دیں, سارا پانی نکل جائے گا. تو یہ اس لیے. جی طاہر منیر طاہر صاحب, آپ وہاں پر پاکستان جرنلسٹ فورم کے صدر ہیں, تو السلام علیکم. آپ وہاں سے ہفتہ روزہ اخبار نکالتے ہیں, تو اس کے بارے میں ہمیں کچھ بتائیں کہ اس میں آپ کیا چھاپتے ہیں اور لوگوں کے کیا تاثرات ہوتے ہیں. جی اس وقت یو اے میں تقریباً پاکستان کے سبھی اخباروں کے نمائندگان موجود ہیں, چینلز وہاں پہ موجود ہیں. جی 2001 میں جب میں گیا تو امجد صاحب گواہ ہیں کہ 2 یا 3 لوگ تھے, اور اب ان 20 سالوں میں 100 لوگ وہاں پہ ہو گئے ہیں. اچھا, لوگ یوٹیوبرز بھی ہیں, سوشل میڈیا کے بھی ہیں, باقاعدہ یہ سیٹلائٹ ٹی وی چینلز کے رپورٹرز بھی وہاں پہ ہیں, بڑے بڑے سیٹ اپ ہیں وہاں پہ, اور جو پاکستان سے اخبار چھپتے ہیں سب کے نمائندگان وہاں پہ موجود ہیں. تو ہمیں بھی وہاں پہ آج سے 10-12 سال پہلے ایک اپنی یونین تو ہم بنا نہیں سکتے, ایک فورم بنانے کا خیال آیا. تو ہم دوستوں نے مل کے وہاں پہ پاکستان جرنلسٹ فورم کی بنیاد رکھی. اور آج پاکستان جرنلسٹ فورم وہاں کی پاکستان ایسوسیشن دبئی کا ایک پراپر ونگ ہے, جس کو یو اے گورنمنٹ مانیٹر کرتی ہے. اور ہم دبئی گورنمنٹ کے زیر سایہ وہاں پہ اپنی ایکٹیویٹیز وہاں کے دائرے قانون کے اندر رہ کے جاری رکھے ہوئے ہیں, صرف پاکستان کا مثبت امیج اجاگر کرنے کے لیے. پاکستان کا کوئی بھی موقع ہوتا ہے, 23 مارچ ہو, 14 اگست ہو, 25 دسمبر ہو,
یا کوئی وہاں پہ خاص مہمان آ جائے، ہم سب لوگ انتہائی پازیٹیو رپورٹنگ کر کے پاکستان اور یو اے کے تعلقات کو مضبوط رکھنے کے لیے وہاں پہ ایک برج کا بھی کام کر رہے ہیں. تو الحمدللہ ہم جتنے بھی وہاں پہ صحافی ہیں سب کو پاکستان کا خیال ہے، اور سب یہ جانتے ہیں کہ ہمیں پاکستان کا سافٹ امیج اس کو اجاگر کرنا ہے، اور جہاں جہاں پاکستان کی جگہ ہنسائی ہوئی ہے اس کو دور کرنا ہے. اور وہاں پہ موجود تمام پاکستانی جو ہیں خاص طور پہ صحافی بڑے اچھے طریقے سے کام کر رہے ہیں. اور وہاں ہماری صحافیوں کی جو تنظیم ہے، میں اس کا اس وقت پریزیڈنٹ ہوں، تو جس کا اللہ تعالیٰ کا میں شکر ادا کرتا ہوں کہ ہمیں اور اچھے طریقے سے پاکستانی کی خدمت کرنے کا موقع ملا ہوا ہے. ماشاءاللہ. جی امجد صاحب، آپ وہاں پر بزنس مینجمنٹ کنسلٹنسی یو اے کے صدر ہیں، تو آپ لوگوں کی کیسے مدد کرتے ہیں پاکستانی کمیونٹی کی؟ سب سے پہلے تو میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میکسیمم پاکستانی بزنس مین جو ہے وہ دبئی میں آئیں. صحیح. کیونکہ جتنے بزنس مین دبئی میں جائیں گے اس سے پاکستان کی ایکسپورٹ میں اضافہ ہوگا. صحیح. ہر بزنس مین جب دبئی میں جاتا ہے پاکستانی، تو وہ کوشش کرتا ہے کہ پاکستانی پروڈکٹ کو پاکستان سے امپورٹ کرے. تو اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے کہ ایک تو جاب کریٹ ہوتی ہیں پاکستانیوں کے لیے، اور دوسرا پاکستانی پروڈکٹ ایکسپورٹ ہوتے ہیں. میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یو اے جو ہے جس دنیا میں، پوری دنیا میں جتنے بھی پاکستانی گئے ہوئے ہیں باہر کے ملکوں میں، اس میں سیکنڈ نمبر پہ ہے ریمیٹنس بھیجنے میں. پہلے نمبر پہ سعودی عرب ہے، پھر یو اے ہے. یو اے کے اندر بے شمار ایسی چیزیں ہیں جو میں نے نوٹ کی ہیں. ایک تو پاکستان کی بزنس مین کی کمی ہے، دوسرا جو پاکستانی یو اے میں جاب کرنے جاتے ہیں وہ نان ٹیکنیکل ہوتے ہیں، اس لیے انہیں جاب نہیں ملتی، پھر بہت زیادہ ان کو خجل خواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اور دوسرا تعلیم نہیں ہوتی، اس وجہ سے وہ لا کو صحیح طریقے سے فالو نہیں کر سکتے. گورنمنٹ بھی چاہیے کہ اس طرف توجہ دے، کیونکہ اوورسیز پاکستانی جو ہے وہ ایک کیش کا ہوا ہے. اگر آپ نے گھر میں بھی گائے رکھی ہوئی ہے نا، صحیح اس کو ونڈا شنڈا نہیں ڈالیں گے، چارہ نہیں ڈالیں گے تو وہ دودھ نہیں دیں گے. ہم جتنے پیسے باہر کے ملکوں سے قرض مانگتے ہیں اس سے زیادہ پیسے ہم اوورسیز پاکستانی سے منگوا سکتے ہیں اگر ہم ان کو سہولتیں دیں. سب سے ایک جو میں نے بات نوٹ کی ہے، جو ہماری ایمبیسیز ہیں، جو کردار ان کو ادا کرنا چاہیے وہ اس سے کر نہیں پا رہی. اس کی گورننس بہت ویک ہے. جو ہمارا کمرشل اتاشی ہے اس کو چاہیے کہ پاکستانی پروڈکٹ جو ہے اس کی ایکسپورٹ کو بڑھانے کے لیے اہم کردار ادا کرے. جیسے ہمارے پاس مینگو ہے، اورنج ہے، چاول ہے، یہ 3-4 ایسی چیزیں ہیں جن کی ایکسپورٹ میں اضافہ کیا جا سکتا ہے دبئی میں. اور دبئی قریب بھی ہے، یہاں سے ایکسپورٹ جلدی ہو جاتی ہے اور پاکستان کو ڈالر جلدی مل جاتے ہیں. اگر گورنمنٹ تعاون کرے، اچھا کام کرے، اس کو گورنمنٹ کام کر رہی ہے لیکن مزید اچھا کرنے کی ضرورت ہے. اگر گورنمنٹ اس کو، کوئی بھی گورنمنٹ ہو، پاکستان کی موجودہ سٹنگ گورنمنٹ جو ہوتی ہے اس کو چاہیے کہ اس میں تعاون کرے تاکہ پاکستان کی ایکسپورٹ میں اضافہ ہو. اور دوسری بات، میں اس پروگرام کی وساطت سے میں اسپیشل ٹی وی کا انتہائی شکر گزار ہوں جنہوں نے میں یہاں پر مدعو کیا ہے. پچھلے دن جو یونان کی کشتی کا حادثہ ہوا ہے، اب سب دل پہ خون کا عنصر ہو رہا ہے. کیونکہ ہمارا تعلق ویسے انیس صاحب کا، احمد صاحب کا تعلق بیسکلی گجرات کے ایریا سے ہے، تو ہمارے ایریا سے کافی لوگ جو ہیں وہ یہاں پہ جنہوں نے اپنی جانیں دی ہیں. اگر گورنمنٹ کوشش کرے اچھے طریقے سے، اوورسیز امپلائمنٹ بیورو جو ہے اس کو استعمال کرے اور میکسیمم لوگوں کو باہر جانے دے. جتنے لوگ باہر جائیں گے پاکستان کی ریمیٹنس میں اضافہ ہوگا. پاکستان میں نہ تو برین ڈرین ہونے والا ہے الحمدللہ. یہاں پہ آپ میڈیکل کا ٹیسٹ دینے کے جائے انٹری ٹیسٹ تو 2000 سیٹیں ہوتی ہیں اور 25,000 اسٹوڈنٹ بیچارے ٹیسٹ دے رہے ہوتے ہیں. برین ڈرین کا کوئی خطرہ نہیں ہے. جتنے ڈاکٹر بنائیں باہر بھیجیں، انجینئر بنائیں ان کو باہر بھیجیں. ایک انجینئر یا ایک ڈاکٹر اگر دبئی، سعودی عرب یا یورپ میں جاتا ہے کم از کم 10 سال تک تو وہ آپ کو ریمیٹنس بھیجتا ہے. 10 سال کے بعد وہ اس کی ثقافت میں ختم ہو جاتا ہے، وہ تو بالکل جاتا ہے، واپس نہیں آتا، وہ الگ بات ہے. لیکن ایک گائے آپ کو 10 سال دودھ دے رہی ہے، آپ کو کیا چاہیے؟ اور یہاں پر الحمدللہ آبادی کی اپوزیشن بڑھ رہی ہے. امجد صاحب، آپ نے بہت سی نئی باتوں پر روشنی ڈال کے ہمیں تعلیم فرمایا. طاہر صاحب، آپ پاکستانی کمیونٹی کے حوالے سے پاکستانیوں کو اور سرکار کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ سرکار کو پیغام بھی دینا ہے اور ان سے کام لینا بھی ہے، لیکن اس کے ساتھ میں اسپیشل ٹی وی کی ایڈمنسٹریشن سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ یہ بھی اپنی ٹیم کو بھیجیں اوورسیز. نہ صرف یو اے بلکہ سعودیہ میں بھی، خلیجی ممالک میں بھی آغاز آپ دبئی سے کر سکتے ہیں. خود جا کے وہاں پہ پاکستانیوں کے حالات معلوم کریں، اپنی ڈاکومنٹری تیار کریں جس کو ٹی وی پہ دکھائیں. اور میرا خیال ہے کہ ہمارے بتانے سے کچھ اور فرق پڑے گا. جب آپ خود جا کے دیکھیں گے ادھر یا وہاں کی رپورٹ کو تیار ہوگی تو اس کا اثر یہاں کے
جو ہلکے ہیں ان کے اوپر زیادہ پڑے گا، وہ لوگ جنہوں نے کوئی ڈیسیژن لینا ہے، خاص طور پہ اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے لوگ. جی تو آپ کی توجہ بھی ان مسائل کی طرف چاہیے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اوورسیز پاکستان کے مسائل حل ہوں تو آپ کا بھی ہمیں تعاون چاہیے. جی امجد صاحب، آپ اسپیشل ٹی وی کی وساطت سے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ سب سے پہلی بات ہے کہ مجھے خوشی ہوئی ہے کہ اسپیشل ٹی وی صحافتی دنیا میں ایک بہترین اضافہ ہے. میں جب یہاں پہ آیا ہوں تو مجھے 1.5 سال پہلے سے پتا تھا کہ اسپیشل ٹی وی کام کر رہا ہے جی، اور یہ بڑا اسپیشل کام کر رہے ہیں. اور اسپیشل ٹی وی کو چاہیے کہ گورنمنٹ اور عوام کے درمیان جو برج کا کردار ادا کر رہے ہیں اس کو مزید مضبوط کریں. جی اسپیشلی اوورسیز پاکستان میں، جیسے طاہر صاحب نے جی کہا، میں ان کی بات جی سے سہمت بہت ہوں. شکریہ، بہت شکریہ جناب امجد اقبال امجد صاحب دبئی میں مقیم ہیں اور انہوں نے بہت خوبصورت باتیں ہمیں بتائیں اسپیشل ٹی وی کی طرف سے. آپ کا بہت شکریہ. جناب طاہر منیر طاہر صاحب نے بہت سی ایسی نئی باتیں ہمیں بتائی ہیں جن کا ہمیں پہلے معلوم نہیں تھا. تو ناظرین، آپ نے دیکھا کہ اسپیشل ٹی وی نے عید کے موقع پر آپ کے لیے اسپیشل پروگرام پیش کیا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.